सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हमारा हुसूसी एपिसोड है क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है। और इस फैसले के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब तो मौजूद ही हैं, लेकिन उनके साथ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और रिपोर्टर मोहसिन बिलाल खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि आज कमरा अदालत में मौजूद थे और लम्हा बलम्हा एक एक चीज़ उन्होंने नोटिस की है। तो आज ज़रा मोहसिन भाई से पहले पूछेंगे कि वहां पर क्या हुआ और फिर फयाज भाई से हम पूछेंगे कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो जी मोहसिन भाई, जरा बताएं आज आपने कमरे अदालत में क्या देखा? फरहान भाई बहुत शुक्रिया। चौहान साहब बैठे हुए हैं, चौहान साहब से तो मुलाकात रहती थी पंजाब असम्बली में और दीगर। ये जो बात की जाती थी ना कि खान साहब घबराते नहीं हैं, डट के खड़े हैं, मैंने आज उनकी आंखों में नमी देखी, उनके चेहरे पर मायूसी और घबराहट देखी और वो फ्रस्ट्रेटेड थे। वो बिल्कुल भी यूँ नहीं लगा कि डटे हुए थे। वजह ये थी कि शायद उनको बताने वालों ने या जो उनकी वकला टीम थी या पीटीआई के रहनुमा थे अली अमीन गंडापुर, जो भी जाते रहे हैं कि बस खान साहब कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स लें। और खान साहब आपको मतलब परेशान लग रहे मुझे बहुत और जो ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर मौजूद थे, बैरिस्टर गोहर मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद थे और बाकी सारे जो वकला थे, बैरिस्टर अली जफर थे, शुएब शाहीन थे। फरहान भाई ये तो खिलखिला रहे थे, यानी बिल्कुल भी इनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, कोई नदामत नहीं थी। हाँ, दो खवातीन के चेहरों पर मैंने मायूसी देखी और उनकी भी आंखें नम देखी। वो थी एक अलीमा खान साहबा और दूसरी उज़मा। तो फयाज भाई, ये आपके सामने सूरत हाल है। एक बंदा ऐनी शाहिद है, कमरे अदालत में मौजूद था, देख कर आया है और वो हमें ये बता रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो मुस्कुरा रही थी। आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहसिन बिलाल मेरा छोटा भाई है, इसको खुश आमदीद कहूँगा। इधर इस्लामाबाद में इंतहाई सीनियर विजिलेंट रिपोर्टर सहाफ़ी हैं। मैंने आज से 2 दिन पहले, याद है, आपके ही शो में पॉडकास्ट में कहा था, तो उसके आपने जो एक पोस्ट निकली थी और बड़ी वायरल हुई थी कि बानी तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के अंदर नक्को नक हुआ है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले नकदा कोका के ऊपर जनाब नाचने कूदने लगे हुए हैं। वो बात उन्होंने साबित कर दी, मोहसिन बिलाल ने अपनी आंखों देखी। सर, अंदर से उनकी हालात बहुत बुरे हैं। वो इस पे एक बड़ा लतीफ़ा, बड़ा घिसा पिटा सा लतीफ़ा है, लेकिन वो बड़ा इस पर फिट आता है। एक दफ़ा ना एक दौड़ हो रही थी, तो उसमें अचानक एक बंदा दाखिल हुआ और उसने जनाब सारों को कम्पीट करना शुरू किया, सबको पीछे छोड़ना शुरू किया। बड़े बड़े नामी गिरामी प्रोफेशनल जनाब उसमें रेसर थे, सारों को जनाब क्रॉस करते हुए जनाब उसने फतह वाली लाइन क्रॉस कर ली। इंतज़ामिया जनाब ट्रॉफ़ी लेकर उसके पास आई, ट्रॉफ़ी उसको देते हुए बड़ी तारीफ़ें की उसने, ऑर्गेनाइजर्स ने भी, और जरा कमेंटेटर था तो उसने कहा कि अपने तासरात का इजहार करें। उसने कहा, यार दफ़ा करो इन तासरात को, सबसे पहले मुझे ये बताओ मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया? सर, बानी तहरीक इंसाफ की एग्जैक्ट मिसाल ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया का कुत्ता उनके पीछे लगा हुआ है। बिल्कुल, वो सोशल मीडिया का कुत्ता जो है ना, वो इनको सुकून नहीं लेने दे रहा। और वो क्या, कौन है? वो आपका जबरान इलियास है, वो इमरान गजाली है, वो गलीज़ आज़म इमरान रियाज है, वो मुनाफ़िक़ आज़म हामिद मीर है, वो आपका जनाब आदिल राजा है, वो शाहीन सबाई है, वो आपका मोहित पीरज़ादा है, वो आपकी सारे नकद कोके पे नाचने वाले वो सोशल मीडिया के हैं जिन्होंने इनको हल्लाशेरी दी हुई है वावा की। उस वावा के पीछे ये बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ गए हैं। अब चढ़ तो गए हैं लेकिन अब नीचे उतरने नहीं पा रहे, और उसमें ये बेचारे मारे गए। और हकीकत ये है कि चलो इस केस के अंदर तो इन्होंने करप्शन की थी, लेकिन उसके अलावा जितना आपका सियासी बयानिया है उसमें अगर ये रियासत की खातिर, मुल्क की खातिर झुक जाए, एक्सेप्ट कर लें कि मैंने ये गलती की है, और वो गलती की है, सारों को पता है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी ज़ात से लेके, इनकी पार्टी से लेके मुल्क, कौम और माशरे के लिए भी जो है बहुत कुछ बेहतरी निकल सकती है। अच्छा फयाज भाई, सोशल मीडिया पर एक तासुर पाया जाता है कि शायद इस पूरे मामले में बुशरा बीबी का बड़ा कसूर था। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी अगर बुशरा बीबी ना होती तो इमरान खान कभी ऐसी गलतियां ना करते, तो ये सारा जो सा बुशरा बीबी का है। आप इस स्टेटमेंट में किस हद तक यार, मैं 17 साल इस पार्टी में रहा हूँ, पॉलिटिक्स में सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी है। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस
کے ساتھ کام کیا دیکھا ہے، پرویز مشرف صاحب، چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز لائی صاحب، جماعت اسلامی، قاضی حسین احمد صاحب. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں اپنا تجربہ، بانی تحریک انصاف سے زیادہ لالچی شخص کوئی نہیں ہے. گریڈی، لالچی، پیسے کا حریص، پیسے کا بھوکا. حالانکہ ان کی گفتگو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے. میں نے سب کچھ دیکھ لیا، تم نے کچھ نہیں دیکھا. میں نے سب کچھ کما لیا، تم نے کچھ نہیں کمایا. میرے پاس اتنی دولت جو تمہارے پاس نہیں. میں نے جو کیا تم نہیں کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ انہیں پیسے والے کے علاوہ کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا. ورک صاحب صرف پیسے والا بندہ. میں نے آپ کو کہا کہ لاسٹ 3 الیکشن سینٹ کے، جس میں پی ٹی آئی پاور آنے کے بعد پی ٹی آئی کے ٹکٹ جو ہے نا اس کی اہمیت تھی اور اس میں سینٹر بنے. تینوں کے تینوں سینٹ کے جناب الیکشنوں میں 80% جناب ٹکٹ بکے ہیں. 80% ٹکٹ بکے ہیں. اور بکنے کا پھر ایک سٹائل ہے. یہ جو آج سزا ہوئی ہے یہ اسی بیچنے کی، بکنے کی، خریدنے کی ہٹی تھی. القادر ٹرسٹ، جیسے نمبل یونیورسٹی، جیسے شوکت خانم، یہ ٹرسٹ، یہ فلاحی اداروں کے نام پہ کھربوں روپے پوری دنیا سے لوٹ مار. یہ کس سے ٹکٹ بکے سینٹ کے؟ آپ نے 5 کروڑ روپے جناب شوکت خانم کو ڈونیشن، آپ نے 4 کروڑ روپے نمبل کو ڈونیشن، آپ نے جناب 5 کروڑ روپے پارٹی فنڈ. اب ایک نیا ڈیکوسٹا انہوں نے لانا تھا القادر یونیورسٹی کا، اور جناب 5 کروڑ 6 کروڑ روپے اس کو دو جی روحانیت کے نام پر. سر ان کو صرف پیسے والا اچھا لگتا ہے. بشرا بی بی اور ان کا مثال یہ ہے کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. اچھا محسن بھائی، آپ کل گئے ہیں القادر یونیورسٹی کا بھی آپ نے وزٹ کیا. وہاں کا جو طلباء کی ایک سٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کے متعلق، میں چاہتا ہوں آپ ذرا شیئر بھی کریں کہ طلباء نے آپ کو کیا بتایا. فرحان بھائی ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کر لوں. جو چوہان صاحب نے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ ٹرسٹ کے حوالے سے جو لوٹ مار، شوکت خانم، نمبل، طلبہ جو وہاں پڑھنے والے ہیں انہیں تو ان باتوں کا علم نہیں ہے. سچی بات ہے، جو انہیں خواب دکھائے گے، اور انہیں تو یہ تک علم نہیں تھا کہ ہمارا جو کورس ورک ہے وہ جی سی یونیورسٹی کا کورس ہی ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ ایفلیٹڈ ہے. انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک روحانیت پر مبنی یونیورسٹی ہے. جہاں تک طلبہ کا ہے، طلبہ نے کیٹاگوریکلی کہا ہے، آف دی ریکارڈ کہا ہے. جو وہاں پر انتظامیہ کا عملے تھے، نوجوان تھے کچھ ہمارے یونیورسٹی فیلو، انہوں نے بھی آف دی ریکارڈ یہ کہا ہے کہ دیکھیں اب ایک یونیورسٹی بن گئی ہے جیسے بھی بنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سزا اگر انہیں ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کو گیو اپ کر دینا چاہیے تاکہ یونیورسٹی چلتی رہے. تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ یہ مریم نواز کے حوالے سے جو خاص طور پر فیمیل اسٹوڈنٹ تھی بڑی پازیٹیو تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیگر یونیورسٹیز میں وہ جا رہی ہیں تو ہمارے اوپر بھی دست شفقت رکھیں. ہمیں بھی لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اسکالرشپس کی ضرورت ہے. ہم نے آگے پڑھنا ہے، ہم نے یہ پولیٹکس میں نہیں پڑھنا. یہ میں نے شعور وہاں پر یہ ضرور دیکھا، اور میری ایک نہیں بلکہ درجنوں جو میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ تھے ان سے بات ہوئی ہے. موسٹلی کا یہ تھا کہ یہ پولیٹکس، یہ چیزیں، انتشار، فتنہ فساد، ان چیزوں سے نکل کر جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ مریم نواز نے شروع کیے ہوئے ہیں اس میں وہ انہیں بھی ابلائج کریں. اور طلبہ چاہتی تھی ایک اور، میں چونکہ وہ وہاں پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کی تو پولیٹیکل ایفیلیشن ہو سکتی ہے. میں نے بارہا ان سے پوچھا کہ آپ خط لکھیں گے مریم کو یہاں پر بلائیں گے، تو وہ آئیں بائیں شائع کرتے رہے. لیکن طلبہ کی جانب سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں انہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کا کہنا تھا انہیں یہاں پر آنا چاہیے. آج ایک خوشخبری بھی آئی ہے جو انہوں نے بات کی کہ کل ہی محسن بھائی یہ ایشو لے کر آئے، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ اب القادر یونیورسٹی کے طلباء کی ذمہ داری میری ہے. تو یہ ایک بڑی ماشاءاللہ سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. فرحان بھائی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں. جی ایک بات یاد رکھیے گا کہ شریعت تعلیم سے حاصل ہوتی ہے، بالکل ایسے، اور روحانیت عمل سے حاصل ہوتی ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا، میں آپ کو بڑی پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں. کبھی بھی روحانیت اور صوفیت کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے، ایسا ہی اس کا تعلق عمل سے ہے. اور آپ اگر صوفیت کی، روحانیت کی ہسٹری پڑھیں، اور اسلام کے اندر بھی جو روحانیت اور صوفیت کے اندر غوث، قطب، کلندر اور ولی، یہ 4 ابدال، 5، یہ 5 جو کیٹیگریز ہیں نا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں 1400-1500 سال کی،
اس میں یونیورسٹیاں بنا کے، اسکول بنا کے، مدرسے بنا کے، کالج بنا کے، خانقاہ بنا کے جو ہے نا تعلیم نہیں دی گئی، کبھی بھی ایسا عمل سے ہوا. داتا گنج بخش حجویری ہو، جی بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ہو، امام جناب حسن بصری ہو، کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، انہوں نے تصوف حاصل کیا عمل کے ذریعے سے، اپنے سے بڑے کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر کے، ان سے سیکھ کے، ان کے عمل سے سیکھ کے، ان کی فکر سے سیکھ کے. اور میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ روحانیت اور صوفیت اور تصوف وہ آپ کی فکر سے آتی ہے. ایک فکر ہوتی ہے، ایک فکر ہوتا ہے. فکر ہوتی ہے ٹینشن، فکر ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی، دنیا کی طرف چھوڑ دی، دنیا کی حرص چھوڑ دی، دنیا کی حوث چھوڑ دی، دنیا کی خواہشات چھوڑ دی، دنیا کے معاملات چھوڑ دیے، اپنے آپ کو اللہ کے پاس سبمٹ کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبلم کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دیا. یہ تعلیم کے ذریعے سے نہیں آتا، یہ عمل کے ذریعے سے آتا ہے. تو میں بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی سے ایک سوال پوچھوں گا کہ یہ 450 کنال زمین لے کے جو آپ تصوف کی اور روحانیت کی اگر سپورٹ تعلیم دینا ہی چاہتے تھے تو بھائی 325 کنال کی بنی گالا کی زمین تھی، اس میں سے 25 کنال اپنے پاس رکھتے، 300 کنال پہ آپ اپنی یونیورسٹی اپنے پیسوں سے بناتے. تو چلو پھر بھی میں مان لیتا کہ یار یہ تصوف اور روحانیت اور صوفیت کی طرف کا کوئی ایک قدم ہے. کیوں لوگوں کو یار فراڈ کرتے ہو؟ یہ فیاض بھائی میرا جو آپ سے ایک بے سوال ہے، دیکھیں شوکت خانم ہے، نمل یونیورسٹی ہے، جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں آپ کے پاس تو اربوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے نا، تو اس فنڈ سے آپ بے شمار کینسر اسپتال، یہ مریم نواز بھی ابھی پنجاب میں کینسر اسپتال بنا رہی ہیں لاہور میں، آپ کے پاس سرکار کا اربوں روپے کا فنڈ تھا، آپ کے پاس پنجاب حکومت تھی، آپ کے پاس خیبر پختونخوا حکومت تھی، نہ آپ نے کوئی یونیورسٹی کا اعلان کیا سرکاری فنڈ سے، نہ آپ نے کوئی اسپتال بنانے کا اعلان کیا، تو کیا ہے آپ نے؟ مجھے یہ تو میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری جان مال عزت وقار بیوی بچے سب قربان ان پہ، انہوں نے اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کسی ایک صوبے میں، وہاں پر وہ کوئی ذمہ داری پوری کرنے گیا سرکاری. واپس آئے تو بیت المال کے لیے سامان لانے کے بعد لائے تو انہوں نے اس کے سامنے رکھا جی کہ یہ ہے جناب سرکاری مال اور یہ مال میرا اپنا ہے. ان کا یہ تیرا اپنا کہاں سے ہے؟ اپنے بیٹے سے سیدنا حضرت عمر فاروق نے پوچھا. اس نے کہا یہ مجھے وہاں کے عمائدین اور زعماء نے تحفے دیے. قربان جاؤں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا تم کہاں سے تحفے کے جناب حقدار ٹھہرے؟ اگر تمہارا باپ خلیفہ وقت نہ ہوتا تو تمہیں کسی زعماء میں سے، عمراء میں سے، عمائدین میں سے کسی نے تمہیں گھاس نہیں ڈالنی تھی. رکھو اس کو اور بیت المال میں شامل کرایا. میں جو یہ مثال دے رہا ہوں کس کنٹیکس میں، بانی تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت کے اندر پشاور میں شوکت خانہ بنا لیا، اپنا ذاتی ٹرسٹ کا اپنا ذاتی ہسپتال. بانی تحریک انصاف نے اپنے دور کے اندر کراچی کے اندر شوکت خانہ سٹارٹ کرا دیا. خدا کے بندو، تم اربوں کھربوں روپے ڈونیشن لے کے تم نے وہاں پر جو کیا، اور تم جب وزیر اعظم تھے تو تمہارے شوکت خانم لاہور کے بھی جناب بیڈ ڈبل ہوئے. کیا یہ کرپشن نہیں ہے جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی؟ تم کہتے ہو ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا رویہ، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر بڑا مشکل ہے. لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ. بشرا بی بی نے اور بانی تحریک انصاف نے 50 سے 70 ارب روپیہ ڈکار کے جو صوفیت اور روحانیت کی تعلیم دینے کا کلچر لیا، اللہ نہ کرے کہ یہ والا کلچر شروع ہو جائے تو لوگ تو جناب آپ کے ولی، کلندر، غوث اور کتب اور ابدال بننے کے بجائے سارے چور اور ڈاکو یہاں پہ جناب اور سادھوؤں کا بالکل ہے تصوف کے نام پہ کمائی شروع کر دیں. موسیٰ بھائی آپ نے آج علیمہ خان کا بشرا بی بی کے متعلق جو رویہ دیکھا، ذرا وہ آڈینس کو ایکسپلین کریں کہ وہ کیا تھا. فرحان بھائی اس میں ایک اور بات میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا کہ بشرا بی بی از بیہیونگ لائک اے ٹین ایجر گرل.
وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے ہوتے جب ہم اسکول میں جاتے تھے، اگر ہماری کسی ٹیچر نے نئی انگوٹھی رنگ ہاتھ میں پہنی ہوتی یا جوتا وغیرہ، تو ایسے بچوں کو وہ انگلی سے ایسے اشارے کر کے وہ جو ان کی قرات والی نہیں ہے انگوٹھی، وہ جو جلسے میں بھی انہوں نے ایسے وہ ایسے ایسے اپنے ہاتھوں پہ نہ وہ کر رہی تھیں، اور پھر جس طرح انہوں نے چاکلیٹ نکالی اور کھائی تو مجھے کمرہ عدالت میں تو اور علیمہ خان صاحبہ پیچھے چاکلیٹ والا کیا واقعہ تھا؟ چاکلیٹ والا واقعہ یہ تھا کہ جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو پہلے تو عمران خان کو کے حوالے سے سزا سنائی گئی، اور عمران خان وہی مایوسی کے عالم میں اور ایسے وہ جو ان کا بیہیو تھا. جب علیمہ خان کی باری آنے لگی تو آگے ایک ان کا بلیک کلر کا ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا، وہاں پر کوڈ پڑا ہوا تھا، وہاں سے انہوں نے چاکلیٹ نکالی. تو انہوں نے پہلے خان صاحب کو کہا کہ آپ کھائیں گے، تو خان صاحب وہی جو آنکھیں نم اور چیزیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر انہوں نے چاکلیٹ کا تھوڑا سا ٹکڑا توڑا اور وہی اپنے اسکارف سے نیچے سے انہوں نے کھایا. تو علیمہ خان صاحبہ پیچھے ایسے غصے سے دیکھ رہی تھی انہیں، اور انہوں نے ایسے چونکہ تھوڑا سا فاصلے پر خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیچھے کھڑی تھی، ہاتھ بھی انہوں نے ایسے کیا، لیکن خان صاحب نے روکنے کی کوشش کی، متوجہ کرنے کی، لیکن ایک دفعہ بھی خان صاحب ادھر متوجہ نہیں ہوئے. جب خان صاحب تھوڑا سا پیچھے دیکھنے لگتے تھے تو وہ ایسے کونی سے بشرا بی بی کچھ کر دیتی تھی. تو وہاں ماحول یہ تھا کہ میں نے جیسا شروع میں کہا کہ دو خواتین کو میں نے مایوس دیکھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا بشرا بی بی پر کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی، اور عمران خان متوجہ ہونے بھی چاہتے تھے لیکن بشرا بی بی ان کی توجہ ابھی ذرا میں آپ سے کویسچن پہلے چلے بریکنگ دے دیں. بھائی بشرا بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو چاکلیٹ کھا رہی تھی اور چاکلیٹ کی آفر کر رہی تھی. بھائی جان ان کا بلڈ شوگر جو ہے نا وہ نیچے جا رہی تھی بشرا بی بی کی. جی اچھا اس بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور بلڈ شوگر کیوں نیچے جاتی ہے؟ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، اسٹریس میں ہوتا ہے، جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے، جب انسان خوف میں ہوتا ہے، جب انسان ناکامی میں ہوتا ہے، جب انسان نامرادی میں ہوتا ہے، جب انسان سب کچھ کھو دینے کے تصور میں ہوتا ہے، اس وقت جو ایک بندہ 30 سال 40 یا 50 سال تو دور کی بات 30 سال سے اوپر کا بھی عمر ہو تو اس کا شوگر جو ہے نا وہ نیچے آتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے پاس ہر وقت میٹھی چیز رکھو. جناب والا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. انہیں پتا تھا کہ بانی تحریک انصاف اور میری دونوں کی جناب شوگر نیچے سپائک ڈاؤن ہونی ہے. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. نہیں ڈٹ کے تو نہیں تھے وہ، آپ دیکھ لینا آپ کا شوگر لیول نیچے آ رہا ہے. اچھا ایک میں نے اور چیز جس نے پورے ولولے سے برداشت کرنا ہوتا ہے نا، اس کا شوگر اور بلڈ پریشر لیول نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے. جس تھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رکھتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. اچھا فرحان، چاکلیٹ کی اصل کہانی یہ ہے. فرحان بھائی ایک اور بات کہ جب بھی ہماری اس سے قبل خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو وہ بالکل ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اسمارٹ اور بالکل بھی تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے. لیکن جب یہ فیصلہ سنایا گیا اور اس کے بعد میڈیا نے ان سے سوالات کیے تو ایک دو سوال تو انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے لیا، لیکن جب وہ کھڑے ہوئے تو جذباتی ہو گئے اور تھکن تھی. اور وہ جو ٹیبل ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ بشرا بی بی کا وہ بلیک کلر کا کوٹ وہاں پر پڑا ہوا تھا، وہاں پر پھر وہ ایسے تھوڑا سا جھک کے کھڑے ہو گئے. وہ عمران خان اس طرح نہیں تھا، وہ جس طرح عمران ایسے ڈٹا ہوا کھڑا ہمیں زمان پارک میں گولی لگنے کے باوجود تھوڑا سا دکھائی دیے پھر کنٹینر پر، وہ عمران خان نہیں عدالت میں جب پیش ہوتا ہے. یہ صرف کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں. فیاض بھائی سے سوال بنتا ہے. فیاض بھائی آپ نے کل اگر سوشل میڈیا دیکھا ہے کھول کے تھوڑا بہت تو تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز تھے وہ نقطہ کوکا پر ناچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ساری آرمی چیف نال گل ہو گئی بیرسٹر گوہر کے بیان کے بعد، اور بہت زیادہ تاثر دیا جا رہا تھا. تو یہ کہیں بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کر گیا؟ یہ ذرا اس کو الیبوریٹ. سر ساروں نے گیم کی ہے. اچھا جیسا محسن نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ساروں کے چہرے کھلے ہوئے تھے. بیرسٹر گوہر کا چہرہ، علی ظفر کا چہرہ، آپ کے جناب شعیب شاہین شاہین کا چہرہ، ان ساروں کے چہرے کھلے ہوئے تھے. کیوں؟ ان کی سیاست اور معاش کے اندر جناب دیڑیاں لگی ہوئی تھی، چوکے چھکے مار رہے تھے. ایم این اے ایم پی اے بن گئے، وزیر مشیر وزیر اعلیٰ بن گئے، کروڑوں ڈالرز کی کمائیاں ہو رہی ہیں، پیسوں کی برسات ہو رہی ہے. ان کی تو جناب 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں تھا. یہ تو چاہتے ہیں کہ یار نقدہ کوکا اندر ہی رہے، باہر جناب نقدہ کوکا کی تھاپ پہ جناب ووٹر ناچتا رہے اور ہم جناب کمائی کرتے رہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ اپنے منہ سے مان گئے برسٹر گوہر کہ آرمی چیف کو مل کے آئے ہیں. اس کو تو آپ کہتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی, جس طرف چھین کے لیں گے آزادی. اب تم اسی کی جناب منتیں ترلے جناب. اور پھر برسٹر گوہر نے, میں دعوے کے اوپر کہہ رہا ہوں, برسٹر گوہر نے, اور دعویٰ ہی نہیں ہے, یہ میری انفارمیشن بھی ہے, یہ میرے سورس کی انفارمیشن ہے, برسٹر گوہر نے بانی تحریک انصاف کی خاص ہدایت پہ منت ترلا کرنے کے لیے جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے. اور وہاں اس نے منت ترلے کی ہے کہ یار میں میسج لے کر آیا ہوں بانی تحریک انصاف کا. وہ ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی, لیکن میں پبلکلی نہیں کہہ سکتا. پبلکلی کہوں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی. جواب کیا ملا؟ جواب یہ آج مل گیا بابا جی کا ٹھلو. رات تو لوگ چلا رہے تھے نا کہ بس ہو گیا فیصلہ جی, بس. سر میں نے شروع میں آپ کو جو بات کہی, سوشل میڈیا کے کتے انہوں نے مروا دیا اس کو. اور میری ایک آج سے 9 سے 10 مہینے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, بڑا وہ اس وقت وائرل ہوا تھا, اور میں نے کئی ٹاک شوز میں بھی لیڈنگ ٹی وی چینلز کے میں نے کہا, آج دوبارہ دہرا دوں, یہ میری پریڈکشن یاد رکھیے گا کہ جس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف نے پچھلے 30 سالوں میں پاپولیرٹی حاصل کی, جھوٹی سچی جیسی بھی, وہی سوشل میڈیا ان کی جڑوں میں بیٹھا ہے اور بیٹھے گا. اچھا تو فیاض بھائی, آخری سوال آج کی پوری ڈسکشن کا, کہ اس کے بعد اب تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ علیمہ خان کنٹرول سنبھال لیں گی, یا بشرا بی بی اب ڈیل کر کے پھر نکل آئیں گی اور کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف اپنا مستقبل تلاش کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ان کو بڑا زوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسے پھس کر کے جناب کیس اڑ جائے گا. لیکن میں آپ کو آج آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو بتا دوں, وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے. اچھا, کمرہ عدالت میں سنے لاوا صاحب کے ساتھ کوئی بدمزگی بھی تھوڑا سا بتا. وہ یہ ہوا کہ ان کے کزن ہی ہیں عمران خان صاحب کے, وہ جو ساتھ آتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے ہمراہ, وہ چونکہ ہمیں زمان پارک بھی ملتے رہتے ہیں, ان کے ایک بھائی ڈی سی آفس میں بھی تھے, گورنمنٹ ملازم, ریٹائر ہو چکے ہیں. تو سارے عمران خان سے سوال کر رہے تھے. عمران اٹھے ہوئے تھے اپنی چیئر سے, بشرا بیٹھی, انہوں نے وہ اچھا بشرا بی بی آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گی. تو پیچھے سے وہ جو ان کے کزن تھے نا, انہوں نے کہا اچھا ساتھ کوئی ایسے الفاظ بول دیے جن کو ہم شو میں نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ان کے سپورٹر ہیں. تو اپنے لاوا کون ہے؟ لاوا ہیں, لاوا لاوا ایک صحافی. یہ کون ہے؟ وہ ثاقب بشیر صاحب ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, بڑے مشہور, تحریک انصاف کے پرو سمجھے جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات, وہی میں, وہ پہلے یہ ہوا جی کہ شاید انہوں نے ایک پراپوگنڈا کیا تھا کہ جی دیکھیں خان صاحب کا بیانیہ اس وقت تک نہیں آگے جا سکتا جب تک یہ پلانٹنگ رپورٹرز وہاں پر جاتے ہیں. تو وہ لاوا بھائی پھر اسی وجہ سے جو ہے, تو ان کا پوچھا بھی گیا پہلے, علیمہ خان صاحبہ اور جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے یا آئے ہوئے تھے ساتھ, پوچھا بھی کہ وہ آئے ہیں وہ اسلام آباد والے, وہ جو ہے ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا لاوا بھائی بھی نا عمران خان سے وہ تھوڑی سی بشرا بی بی کی طرف ٹویسٹ کرنا چاہ رہے تھے نا, تو وہ پھر آگے سے ریئیکشن یہ آ گیا, کیونکہ جو علیمہ خان صاحب ہیں یا ان کے جو کزن ہیں وہ بشرا بی بی کے تو ٹڈو خلاف ہے نا. اچھا ہاں, تو آپ بشرا کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور ایک وہ چھلاوا بھی ہے نا جو کر کے جو کوریج کرتا ہے نا, وہ کون ہے؟ کینا سی مجھے سپریم کورٹ کے بعد اچھا نہیں رہے. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے جتنے کمنٹس ہیں ہم سارے پڑھتے ہیں. آج ہم نے آپ کو صرف پوری اپڈیٹ بتائی, بلکہ اس پر فیاض بھائی کا ایکسپرٹ انالیسس بھی بتا دیا ہے. تو تحریک انصاف کے لیے آنے والا دور مزید مشکلات کا حامل ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.